मर्दों को कुछ हुक्म दिया है, औरतों को कुछ हुक्म दिया है। मर्दों की जिम्मेदारियां कुछ बयान की हैं, औरतों की जिम्मेदारियां कुछ बयान की। मर्दों से कहा तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम घर से बाहर निकलो और अपने अहलो अयाल के लिए आज़ूक़ा तलाशो। ख़वातीन से कहा गया कि तुम घर में रहो और तुम घर के मसाइल को मुकम्मल करो, उसको हल करो। मर्दों से कहा पर्दा तुम्हारे लिए नहीं, औरतों से कहा पर्दा तुम्हारे लिए है। मर्दों से कहा तुम घर में न बैठो, बाहर निकलो। औरतों से कहा तुम शर्म महफिल न बनो, घर में रहो। मर्दों से कहा जिहाद का हुक्म आ जाए तो आनाकानी न करो। औरतों से कहा कितनी सख्त वक्त आ जाए तुम्हारे ऊपर जिहाद वाजिब नहीं। मर्दों से कहा जब तुम नमाज के लिए खड़े होना तो अपने पैरों में फंस डाल लेना। औरतों से कहा कि जब तुम नमाज के लिए खड़ी होना तो अपने पैरों को मिला लेना। ऐसे बहुत सारे अहकाम हैं जो मर्दों को कुछ दिए गए हैं और औरतों को कुछ दिए गए। मर्दों से कहा गया तुम डूब भी रहे हो तो नमाज साथ नहीं, इशारे से नमाज पढ़ो मगर पढ़ो। औरतों से कहा गया हर महीने कुछ दिन की नमाजें तुम्हारे बता उसके कदा भी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग है काम। पैगंबर ने वो करके दिखाया जो मर्दों के काम, नबी ने वो करके नहीं दिखाया जो औरतों के काम। सीरत पे चलने का मतलब नबी जिस रास्ते पे चले हमें उस पे चलना है, और सीरत पे चलना ही नमूने अमल है। उसी को हम नमूने अमल चला देंगे सीरत को, और उसी पे हमें चलना। तो अब जब नबी ने वो करके दिखाया जो मर्दों का काम है, औरतों के जो है काम नहीं वो करके नहीं दिखाया, तो मसला बनेगा ना कि मर्द तो पैगंबर की सीरत पर अमल करेंगे मगर औरतें किसकी सीरत पर अमल करेंगे। बस यही वो जगह थी जहां पे पैगंबर अकरम को इरशाद फरमाना पड़ा फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, फातिमा मेरा गिफ्ट। लोग ये समझते हैं कि फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी कहना फातिमा की फजीलत है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं तो फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी कहना फातिमा की फजीलत नहीं, रसूलुल्लाह की ज़रूरत है। अगर नबी फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी नहीं कहेंगे तो नबी मर्दों को तो सीरत दे सकते हैं, औरतों को सीरत नहीं पहुंचा सकते। सलाम मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नबी क्या फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, फातिमा मेरा टुकड़ा। उसको मैं आपके सामने वाज़ेह करने के लिए ये गुजारिश करूं कि टुकड़ा किसी बड़े हिस्से से निकाला जाता है। मसलन अगर आप कपड़े की दुकान पर जाएं, खान होता है, आपने कहा मुझे 2 मीटर की जरूरत है, किसी ने 1 मीटर की जरूरत है, किसी ने 4 मीटर की जरूरत है, उसमें बहुत से मीटर है, तो उसमें से दुकानदार काट के दे देता है, ठीक है। तो जो कट के निकलता है उसे कहा जाता है जुज़, और जिससे कट के निकलता है उसे कहा जाता है कुल, ठीक है ना। नबी फरमा रहे हैं फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी नबी कुल है, फातिमा जुज़ है उसका। फातिमा
टुकड़ा है पैगंबर। अब कुल और जुज में फर्क क्या होता है? कुल और जुज में फर्क क्या होगा? मैंने ये रुमाल लिया, ये कुल, मुझे इस बात का इख्तियार हासिल है कि मैं इस रुमाल को जैसा है वैसा ही रहूं और इसे बर्बाद कर दूं। मुझे ये भी इख्तियार है कि मैं एक जरा सा जोड़ दूं और एक हिस्सा निकाल दूं। ठीक है, एक हिस्सा निकाल के अलग कर दूं। दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? दोनों में फर्क ये होगा कि अभी मैं लेके बैठा हूं तो किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के एक तरफ फेंक दूं और कल बाकी वाला कुल लेके बैठूं यहां, और एक मतलब जो मैंने चेहरे पे उसे इधर उधर करना शुरू किया तो आपकी निगाह पड़ गई। ओहो, जब जब मैंने इससे पसीना पोंछना चाहा, बार बार आपने देखा और बार बार आपको गुस्सा आया कि वैसा रखते गरीब तो नहीं है कि बटा हुआ रुमाल लेके बैठे। बहरहाल चूंकि मैं लेके बैठा था, लिहाजा मजलिस के बाद आपने कहा बोल साहब, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो हमारी इज्जत का लिहाज रखिए, आप हमारे खतीब हैं। ये बटा हुआ टुकड़ा लेके बैठे क्या? मैंने कहा भाई वो रुमाल वही कुल है, एक जुज निकाला है, सब है मेरे पास, थोड़ा सा निकाल दिया मैंने। जी वो थोड़े ही से जो निकला है ना, उसके बाद यहाँ नक्श पैदा हो गया, यहाँ नक्श पैदा हो गया है, तो जो है ना, अब ये कुल नहीं कह रहा है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, सरकार रिसालत की बारगाह कुर्सी से बात में कि सरकार आपको हक था कि आप अपनी रिसालत की आबरू की हिफाजत किए होते और अपने से किसी टुकड़े को अलग न किए। लेकिन जब टुकड़ा अलग हो गया तो अब उस वक्त तक रिसालत समझ में नहीं आएगी किसी को। दुनिया पैगंबर को आज तक क्यों नहीं समझ सकी है? वजह है, अगर टुकड़ा अलग हो गया तो उस वक्त तक रिसालत समझ में नहीं आएगी जब तक उस टुकड़े को लाके न मिला दिया जाए। मोहम्मद व आल मोहम्मद वाजिल फरजो। रंग सब एक ही है, मटेरियल भी एक ही है, सब कुछ एक है, मगर टुकड़ा तो टुकड़ा है, वो हुआ टुकड़ा। तो अब ये कुल भी जो है पूरा नहीं बचा है। अब इसे भी अगर आदमी सही तरीके से समझना चाहेगा कि असलन नबी क्या है, तो उसे वो टुकड़ा लाके मिलाना पड़ेगा। अजीजों, इस बात को जरा और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए कि इस वक्त मुझे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मरबूत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वाजिल फरज करनी है कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो जात हैं कि जब तक उन्हें पैगंबर से मिला के नहीं देखा जाएगा, उस वक्त तक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की समझ में नहीं आ सकते। जिन्हें नबी ने अपने से जुदा किया, उन्हें उनसे मिलाना पड़ेगा। जुदा किसे किया? फातिमा तो बस तो मुझे, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, दोनों में फर्क क्या है? फिर मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने टुकड़ा रुमाल से किया, अलग किया, बड़ा वाला मेरे पास है, मैं आपसे पूछूं दोनों में फर्क क्या है? इसका मटेरियल बदल गया, इसका रंग बदल गया, इसका ढंग बदल गया, इसकी मजबूती बदली है। ये छोटा वाला जो है
کچھ بھی نہیں بدلا. جو رنگ اس کا ہے وہی اس کا ہے, جو رنگ اس کا ہے وہی اس کا ہے, جو مٹیریل اس کا ہے وہی اس کا ہے, جو وہ ہے وہی ہے. فرق کیا ہے؟ یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ پیغمبر خالی ٹکڑا نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ جو آپ پیغمبر کو سمجھتے جائیں, اگر نبی رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے, اگر رسول جو ہے نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے, اگر نبی کریم معصوم ہے تو فاطمہ عصمت کا ٹکڑا ہے, اگر منتخب روزگار ہے پیغمبر تو ویسا ہی انتخاب خاطر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ جو گفتگو کر رہا تھا وہاں میں نے یہ گزارش کی, آپ کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا وہ ذات ہیں جنہیں سمجھنا آسان نہیں. ہم نے کسی حد تک رسول کو سمجھ لیا, ہم نے کسی حد تک اماموں کو سمجھا, اب تو ہم ادا نہیں کر سکتے رسالت کا میں امامت کا, لیکن ہم نے فاطمہ کو اتنا بھی نہیں سمجھا ہے جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ فاطمہ سر پروردگار ہے, فاطمہ راز پروردگار ہے, فاطمہ وہ ڈھکی ہوئی چیز ہے جن کو واضح کر کے بالکل دیکھا نہیں جا سکتا. تو ایک الگ ہی چیز ہے. اکثر میں پوچھا کرتا ہوں, کہا کرتا ہوں کہ اگر میں کسی سے پوچھوں آپ رسول کو رسول کیوں مانتے ہیں اور اتنا احترام کیوں کرتے ہیں, آپ کہیں گے وہ رسول اللہ ہے اس لیے ہم احترام کرتے ہیں. آپ امام مانتے ہو, ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے امام ہیں اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام ہے, پھر آپ ان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی, فاطمہ کا احترام اس لیے ہے کہ فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام, مگر فاطمہ کی عظمت کو اگر دیکھا جائے تو شب جمعہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا, حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب پانچوں شخصیتیں چادر کے اندر داخل ہو چکی اور اللہ نے ملائکہ کے سامنے فخر و مباحث کیا, اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی مما خلق و سمام مبنی والارض مدھیہ والقمر ملین والشمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تجری الا فی محبت لا حول ولا قوة الا بالله. ہم کہتے ہیں کہ صاحب اے میرے ملائکہ میرے آسمان پہ رہنے والوں, میری عزت و جلال کی قسم, میں نے نہ یہ زمین کا فرش بچھایا نہ آسمان کا شامیانہ بنایا, نہیں میں نے صرف چمکتا ہوا سورج اور دمکتا ہوا چاند پیدا کیا, نہیں میں نے سمندر پیدا کیے, نہیں ان میں کشتیاں رواکی وغیرہ وغیرہ, ان کی محبت میں جو کچھ کیا اس وقت اس چادر کے نیچے ہیں. تو جبرائیل پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت القصہ, اے پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ جبرائیل نہیں جانتے تھے کہ چادر کے نیچے کون ہے, مگر کچھ تو تھا جو جبرائیل کو پوچھنا پڑا. یا رب ومن تحت القصہ, اے پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, وہ اہل بیت نبوت ہے وہ معدن رسالت ہے. سبحان اللہ. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, وہ فاطمہ ہیں, ان کے پدر ہیں, فاطمہ ہیں, ان کے شوہر ہیں, فاطمہ ہیں, ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں. عزیزوں, کسی چھوٹے کو جب پہچانوانا ہوتا ہے تو ہمیشہ بڑے کے ذریعے پہچانوایا جاتا ہے. مرسل اعظم سے بڑا کون ہے؟ اللہ نے انہیں مرسل اعظم بنا کے بھیجا ہے. خدا کو خود پتا ہے کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو جب یہ شہادت میں داخل ہوئے ہیں تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا نا, وہ نبی ہیں,
ان کی بیٹی فاطمہ ہے، ان کے داماد علی ہیں، ان کے نواسے حسن حسین ہیں، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا پہچانو فاطمہ کو، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ نبی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا، فاطمہ وہ ہیں نبی ان کے ذریعے پہچانے جائیں گے، فاطمہ وہ ہیں علی ان کے ذریعے پہچانے جائیں گے، فاطمہ وہ ہیں سردار جوانان جنت ان کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات اور رضوان گرامی، اسی لیے حدیث آپ نے کبھی سنی ہوگی، سب علماء جو ہیں اس حدیث کو پڑھتے آئے ہیں، ہم نے بچپن سے سنی ہے، لیکن وہ حدیث اپنے مکمل متن کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے، لیکن چھڑے امام اسلام فرماتے ہیں حدیث ما صاحب، ہماری حدیثہ میں سخت ہے، نہ قابل برداشت، اسے سمجھنے کے لیے نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو یا مومن ہو جس کے قلب کا امتحان کیا جاتا ہے۔ آئیے میں وہ حدیث آپ کو سناؤں، مشہور حدیث ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے لولا کہ لما خلقت الافلاک، یہ پیغمبر اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں یہ ساری کائنات ہی نہ پیدا کرتا۔ اتنی تو آپ نے روز سنی، لیکن اس کے آگے سنیے، آگے ارشاد ہوتا ہے لولا علی لما خلق، اور اے نبی اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم تمہیں نہیں آتا۔ اب آگے کا جملہ ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ ہم نبی کو پیدا کرتے نہ ہم علی کو پیدا کرتے۔ تھوڑی سخت لگ رہی ہے بات، نبی علی، لیکن ضرورت ہے سمجھنے کی، اور اگر آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ اتنی سخت بات نہیں ہے جتنی سمجھی جائے۔ ایک صاحب کے ذہن میں بات آئی جہالت بہت زیادہ ہے، بس خالی میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ جب ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بس خالی میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے بڑی کربودوں کے بعد آج کل زمین کا دام جانتی ہیں، زمین اور پھر مٹیریل بھی آپ جانتے ہیں، کسی طرح سے زمین بھی کسی مٹیریل اکٹھا کیا، عمارت بنائی۔ عمارت بنا کے پھر اب اساتذہ کو ڈھونڈنا ہوگا، تو پڑھانے کے لیے لوگ بھی چاہیے نا، ان سے بات کی۔ جب پڑھانے کے لیے لوگ مل گئے تو اب کوشش یہ کی گئی کہ اب ادھر ادھر سے بچے بھی آئے جو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اسے ڈھونڈا گیا کہ بچے ڈھونڈو۔ یہ بتائیے اتنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ سخت اور اہم کون سی چیز تھی؟ بچے۔ جنہوں نے کام کیا
سب سے زیادہ سخت تھا زمین کو لے کے عمارت کو بنانا، اس کے بعد جو چیز سخت تھی وہ کیا تھی؟ اساتذہ کو ڈھونڈنا، اچھے اساتذہ کو ڈھونڈنا، اور اس کے بعد سب سے جو اہم چیز تھی وہ اتنی سخت بھی نہیں تھی، وہ تھی بچوں کو ڈھونڈنا، ہے نا؟ اب جب انہوں نے سب کچھ کر لیا، آپ مومنین پہنچے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کہا بہت اچھا مدرسہ بنایا ہے، ان کا مدرسہ تو اچھا بنایا ہے، بڑی محنت کی میں نے، مگر نہ میں زمین خریدتا نہ مدرسہ بناتا اگر مجھے یہ قابل اساتذہ نہ مل جاتا، اور میں قابل اساتذہ کو بھی نہ لاتا اگر پڑھنے کے لیے بچے نہیں ملتے، ہے نا؟ سب سے سخت کام کیا تھا؟ زمین لینا، مدرسہ بنانا، پھر سخت کام تھا اچھے اساتذہ ڈھونڈنا، ان میں سب سے آسان کام یہ تھا کہ بچوں کو گھوم گھام کے دل سے لے آئے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نہ زمین خریدتے نہ مدرسہ بناتے، اگر اچھے اساتذہ نہ مل جاتے، اور ہم ان اچھے اساتذہ کو بھی نہ لے آتے اگر یہ پڑھنے والے بچے نہ ملتے۔ توجہ ہے نا؟ اب اس حدیث کو دیکھیں جس میں کہا گیا ساری کائنات نبی کے لیے پیدا کی گئی، لیکن اگر علی نہ ہوتے تو نبی نہ ہوتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دونوں نہ ہوتے، اس لیے کہ نبی لائے تھے دین کا لانا آسان تھا، لیکن دین کی حفاظت کا وعدہ کرنا مشکل تھا۔ اگر دین کی حفاظت کا وعدہ کرنے والا علی نہ ہوتا تو نبی دین لا کے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ نبی دین لے آئے، بہت اہم کام تھا۔ امیر المومنین نے دین کے بچانے کا وعدہ کیا، یہ بھی بہت اہم کام تھا، لیکن علی دین اسی وقت تک بچائیں گے نا جب تک علی زندہ رہیں گے، روز تو نہیں بچائیں گے نا۔ توجہ ہے نبی؟ اب اللہ نے فاطمہ کو پیدا کیا، تو فاطمہ وہ معدن نبوت ہے، رسالت کے وہ کان ہے جس سے وہ سلسلہ پیدا ہوگا، مذہب کو قیامت تک رہنا ہے، دین کی حفاظت کے ذمہ داروں کو بھی قیامت تک رہنا ہے۔ توجہ ہے نبی؟ اور یہ فاطمہ کے ذریعے قیامت تک نسل جائے گی، اس لیے اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے نبی ساری کائنات تمہاری وجہ سے پیدا کی گئی، لیکن اگر علی نہ ہوتے ہم تمہیں نہ پیدا کرتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم دونوں کو نہ پیدا کرتے، اس لیے کہ نبی کے آنے کا بھی مقصد تھا، علی کے آنے کا بھی مقصد تھا۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو مقصد ہی وہ ہوتا، جب مقصد بہت تھا تو اللہ کو کسی کو پیدا کرنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو درود بھیجا جاتا ہے، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا، اے پروردگار تو فاطمہ کو درود دے، ان کے پدر بزرگوار پہ، ان کے شوہر نامدار پہ، ان کے بیٹوں پہ، والسر المستودع فیہا، اور اس راز پہ جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ راز کون سا ہے؟ دین کے آنے کا مقصد ساری کائنات میں عدل کو قائم کرنا ہے۔ نبی آئے، عدل قائم نہ ہوا، علی آئے، عدل کو قائم نہ کر سکے، ائمہ آئے، عدل کو قائم نہ کر سکے، 11ویں امام آئے، عدل کو قائم نہ کر سکے، دیا کسی نے اپنے اعتبار سے کوشش کی مگر قائم نہیں کر سکے۔ امیر المومنین کے لیے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں قتل علی
فی المحراب لشدت عدل، علی محراب میں اس لیے قتل کر دیے گئے کہ عدالت میں بڑے سخت تھے. تو نبی نے دین پیش کیا مگر عدالت قائم نہ ہو سکی. امیر المومنین کی زندگی گزری مگر عدالت قائم نہ ہو سکی. اہل بیت پورے کائنات کے لیے دین آیا تھا نا، اور دین کا مقصد تھا عام عدالت کو قائم کرنا، اور کسی زمانے میں وہ عام عدالت قائم نہیں ہو سکی. تو وہ عدالت جو دین کا مقصد ہے کب قائم ہوگی؟ وَالسِّرْ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، وہ راز جو جناب زہرا میں پوشیدہ ہے. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کہا جائے گا کہ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ، تَمْلَأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر لیا جائے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. امام زمانہ کے ظہور میں وہ راز سامنے آئے گا جس کی وجہ سے انبیاء کا یہ سلسلہ اور ائمہ کا یہ سلسلہ قائم ہوا. صلوات بھیجئے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جناب زہرا سلام اللہ علیہ. عزیزان گرامی، بی بی کے ساتھ وہ عظیم ذات تھے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. راز ہے پروردگار، اللہ کا راز. انہیں جتنا آپ گہرائی سے سوچتے چلے جائیں گے تو غریب آپ کو احساس ہوگا کہ ذات میں اللہ نے کون کون سی چیزیں رکھی. دروازے جناب زہرا فرشتوں کا آنا جانا تو آپ نے سنا ہی، مگر اس دروازے پہ رسول اللہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک مسلمان جب اپنے آپ کو ایک اچھا امتی ثابت کرنا چاہتا ہے تو اذانیں تو ہر طرف ہوتی ہیں، لیکن لوگ پیغمبر سے جب اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر پہ الگ سے سلام پڑھتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. کبھی کبھی مسجدوں میں آپ نے سنا ہوگا یا نبی سلام علیکم. ذات نبی اس درجہ قابل احترام ہو. اس ساری کائنات کا مسلمان اگر پیغمبر سے اپنی وفاداری کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور فخر کرنا چاہتا ہے کہ نبی محمد ہمارے نبی ہیں تو وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے پیغمبر کی ذات میں فخر کرتا ہے. عزیزان گرامی، اب جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ ساری کائنات کا مسلمان جس نبی پہ سلام کر کے فخر محسوس کرے کہ پیغمبر ہمارے نبی ہیں، وہ نبی در سیدہ پیشہ مہینے عشاء کی نماز کے بعد مسلسل جا کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کر کے بتا رہا ہے یہ تمہارا مقدر ہے، تم ہمیں سلام کرتے ہو، یہ ہماری عظمت ہے. ہمیں سلام یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اچھا، اس روایت کو نہ صرف ہم نے لکھا ہے اور اسلام نے اسے لکھا ہے کہ آیت تطہیر کے بعد 6 مہینے تک مسلسل پیغمبر در زہرا پہ جا کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا. بے شک واللہ. آپ اندازہ لگائیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت
ان کی مکرمت، ان کی بلندی کیا ہے؟ خود رسول کی ذات کی نگاہ میں. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں، کیونکہ اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں ظاہر ہوتی چلی آ رہی. سو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو اس کی بھی دلیل آپ کے موبائل پہ مل جائے گی، جسے علماء نے کتابوں میں لکھا. صلوات بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب زہرا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات کہنی چاہتی اور پھر جب تک کہیں وہ غائب ہو جاتی ہے. ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیے پھر یاد آئے گی تو میں آپ کے خدمت کو گزارش کر دوں گا. بی بی سلام اللہ علیہ کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کبھی فاطمہ اپنے باپ سے، اپنے بزرگ و زوروار سے، اپنے بابا جان سے ملاقات کرنا چاہتے آتی تھی نبی کے پاس. تو روایت میں جو فقرہ ہے کہ پیغمبر فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. اکثر ذاکرین اتنی کہتے تھے، اکثر ذاکرین یہی کہا کرتے تھے. لیکن ایران کے خطیب جو کبھی رہبر انقلاب کے سامنے تقریر کر رہے تھے تو رہبر نے انہیں بعد میں بتایا کہ اس میں ایک خاص بات کھڑے نہیں ہوتے، کام لہا نہیں ہے، کام الہا ہے. یعنی اس انداز سے کھڑے ہوتے تھے کہ والہانہ ان کی طرف بڑھتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ساتھ لاتے تھے، وہاں بیٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. یاد رکھیے یہ جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں، روایت میں بتا رہا ہوں کہ جہاں خود نبی بیٹھے ہوتے تھے پہلے سے، فاطمہ کو لا کے وہاں بیٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ اسی گھر میں امہات المومنین میں سے کسی کے پدر بزرگوار تشریف لائے تھے. اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنی بیٹی سے ملنے کی، تو جب بیٹی کے گھر میں آئے ہیں بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے اور چاہا کہ وہاں بیٹھ جائیں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، تو بیٹی تیزی سے اٹھی ہے اور جلدی سے پیغمبر کے اس بستر کو لپیٹ کے ایک طرف کیا اور ان سے کہا خبردار یہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں گھر کی خواتین اتنا سمجھ رہی ہے کہ نبی کی جگہ پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، وہاں رسول اللہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جہاں سے اٹھوں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو اسے فاطمہ کہنا چاہیے. جہاں پہ اٹھتے تھے وہی فاطمہ کو بٹھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر نے یہ کام کیا ہے، یعنی اپنی بیٹی کے لیے تعظیم. صلوات بھیا محمد والے دیر ہو گئی ہے، آنکھ لگ سکتی ہے تھوڑی دیر، اور صلوات بھیا محمد والے
نبی نے جو کام کیا ہے تو کیا سنت پیغمبر قرار پائی؟ بھئی نبی جو کریں اور نبی کی سنت ہے تو امت کے لیے سنت قرار پائی کی بات کہ امت کا ہر باپ جو ہے اپنی بیٹی کی تعلیم کرے، یا اگر نبی حکم دے تو واجب ہے، لیکن نبی کی امت پہ بیٹی کا احترام کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ جب نہ واجب ہے نہ سنت ہے تو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے اس بیٹی کا احترام کیوں کیا؟ تو نبی آواز دیں گے کائنات میں نہ کسی کو ایسی بیٹی ملی ہے نہ کسی کو بیٹی کا احترام کرنے کا موقع ہوگا۔ صلوات محمد اب نبی کیوں احترام کرتے تھے عزیزو؟ ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کے صاحبان منصب والے عہدے والے کبھی یہاں ہمارے ملک میں آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ وغیرہ ہے، تو ان کے احترام کا ایک انداز ہوتا ہے، پروٹوکول، کس کو لینے کون جائے گا، اس کا استقبال کیسے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا استقبال کیسے کیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹا آ رہا ہو، کسی کا باپ کو استقبال کرنا ہو، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا ہے میں نہیں کروں گا، کیونکہ بات منصب کی ہے، بیٹے کی نہیں، بات باپ کی ہے، باپ کی نہیں ہے، منصب کی ہے۔ چونکہ منصب کے لیے طے ہے کہ فلاں منصب کا آدمی آئے گا تو فلاں منصب والا اس طریقے سے اس کا احترام کرے گا، ٹھیک ہے۔ رسول اپنی بیٹی کا احترام کیوں کرتے؟ مسئلہ باپ بیٹی کا نہیں، مسئلہ منصب کا۔ ادھر جو آ رہی ہے وہ کائنات کی عورتوں کے سردار، ادھر جو استقبال فرما رہے ہیں وہ کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت بتاتی جب نبی جاتے تھے تو فاطمہ اسی طرح استقبال کرتی، جب فاطمہ آتی تھی نبی بھی اسی طریقے سے استقبال کرتی، چونکہ دونوں الہی عہدے اور منصب پہ ہیں، لہذا نبی اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ استقبال کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یہ دو لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ دو لوگ ایران سے آئے انڈیا، مثلا وہاں کا وزیر خارجہ آیا، یہاں کے وزیر خارجہ نے اس کا استقبال کیا، پھر دونوں میں آپس میں کچھ بات ہوئی، کچھ طے ہوا، اور طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پہ آئے، مائک وائک لگا ہوا ہے اور ایک کرسی ان کی ہے، کرسی ان کی ہے، درمیان میں میز ہے اور ایک فائل ان کے پاس ہے، ایک فائل ان کے پاس ہے، آپس میں طے ہوا بھائی ہمارے یہاں طرح طرح چیزیں ہیں، آپ کو ہم دے رہے ہیں، ہم دیتے رہیں گے، آپ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی ہمیں آپ دیتے رہیے گا۔ اس کے بعد وہ فائل پہ لکھا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہو گیا، انہوں نے سب کیا ادھر چلا گیا، انہوں نے سب کیا ادھر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن خبر والوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایران اور ہندوستان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا۔ میں نے کہا پکے جھوٹے ہیں میڈیا والے، ایران ہندوستان کے درمیان کہاں ہوا ہے؟ وہاں تو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہندوستان کا تھا ایک ایران کا، معاہدہ دو لوگوں میں ہوا ہے، میڈیا اور اخبارات چلا رہے ہیں ایران ہندوستان میں، تو لوگوں نے کہا تم بیوقوف ہو، ان کا تو بیوقوف ہو، ایسے تمہیں پتا نہیں، وہ دو آدمی نہیں تھے، ایک جو وہاں سے آیا تھا اپنے ملک کا نمائندہ تھا، جو یہاں والا تھا یہ اپنے ملک کا نمائندہ ہے،
اس کا قلم اس کے ملک کی طرف سے چل رہا تھا، اس کا قلم اس کے ملک کی طرف سے چل رہا تھا. دیکھنے میں دو تھے مگر حقیقتاً دو ملکوں کے درمیان معاہدہ کہا جائے گا. توجہ ہے نا اعلان نبی؟ یہ میں نے بات اس لیے کی عزیزوں کہ جب ادھر سے فاطمہ نبی کے گھر پہ آئی ہیں تو جناب سرور کائنات تعظیم کے لیے جناب زہرا کے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھنے مجھے لگا ایک بیٹی آ رہی ہے اور باپ تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، مگر مسئلہ خالی باپ بیٹی کا نہیں تھا. یہ باپ جو کھڑا ہو رہا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے. بظاہر نبی کھڑے ہیں، پیچھے دیکھا تو آدم کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، زکریا کھڑے ہیں، ایک تو دیکھ لا 24 انبیاء کھڑے ہیں. اس لیے کہ نبی اکیلا نہیں ہے، ان تمام نبیوں کا سردار بندے تعظیم ہے. سلام یہ محمد سبحان اللہ. تو یہ ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کے رازوں میں سے ایک ایسا راز جسے حل نہیں کیا جا سکتا، جسے سمجھا نہیں جا سکتا. آخری بات کہہ دوں، بہت سی باتیں کہنے کی تھی، دیر ہو گئی ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ امام صادق علیہ السلام محمد و آل محمد اپنی جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جو حدیث فرمائی اس میں آپ کی مثال امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر سے دی. سبحان اللہ. میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثال شب قدر جیسی. شب قدر آپ جانتے ہیں، شب قدر ماہ رمضان میں ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں 23 ہے نا؟ جی 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 21ویں کو کیا کرتے ہیں آپ؟ 19ویں کو کیا کرتے ہیں؟ ہے نا؟ تو شب قدر ماہ رمضان میں کوئی ایک رات ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، ہمارے یہاں زیادہ جو تاکید ہے وہ کیا ہے، 19ویں شب قدر ہو سکتی ہے. کہہ رہے تھے کہ 21ویں اس سے ذرا زیادہ امکان دکھائی دے رہا ہے، ہو سکتی ہے. پھر کہتے ہیں 23ویں کچھ زیادہ ہی امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے. طے آج تک نہیں ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے. بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہماری علماء نے فرمایا ہے کہ 15 کے بعد کسی بھی رات میں ممکن ہے شب قدر، مگر کون سی ہے کسی کو نہیں پتا. مسلمانوں میں کسی کو نہیں پتا. سب شب قدر اندازے سے طے کرتے ہیں کہ یہ زیادہ امکان ہے، لہذا اس وقت اس میں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں کہ شب قدر ہے کون سی رات؟ شب قدر کیا ہے؟ کس رات کو کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو گی شب قدر؟ تم کیا جانو گی شب قدر کیا ہے؟ اگر قرآن کا لہجہ یہی دیکھا جائے اور ادھر چھٹے امام کی حدیث دیکھی جائے، میری جدہ فاطمہ زہرا شب قدر کی طرح ہیں، تو اگر قرآن شب قدر کے لیے کہتا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تو امام کی زبان سے یہ کہا جا سکتا ہے تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. صلوات کے وقت تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو
کو زیادہ عمل کر لے، تھوڑا اپنے گناہوں کو بخشوا دے، کچھ اپنے درجات کو بلند کر، 23ویں کو سب سے زیادہ، اور 19ویں کو تھوڑا، 21ویں کو تھوڑا اور 23ویں کو سب سے زیادہ امکان اس کا، لیکن تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہے کون سی. ہم نے کوشش کی، اے میرے مالک جو اتنی اہم رات ہے تو بتا دو دے کون سی ہے، تاکہ ہم اس رات کو سکون کے ساتھ عمل کر سکیں. تو خدا آواز دے گی بتانے میں فائدہ نہیں ہے، جتنا ثواب ڈھونڈنے میں ہے آ جانے میں اتنا ثواب نہیں ہے. جیسے تم شب قدر پوری زندگی ڈھونڈ رہے ہو پاؤ گے نہیں، اسی طرح تم زہرا کے فضائل و مناقب اگر پوری زندگی میں ڈھونڈو سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، وہ فاطمہ پیغمبر جس سے اتنی محبت کرتے تھے، روایات کہتی ہیں کہ جب نبی کہیں جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے، اور جب کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے زہرا سے ملاقات کرتے تھے. جس زہرا کے ساتھ نبی کا یہ طریقہ رہا ہو، اس زہرا کے ساتھ پیغمبر کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ سنتے رہے. عزیزوں، ایک روایت اور میں آپ کی خدمت کی گزارش کروں. بی بی نے شہادت سے پہلے امیر المومنین سے وصیت، اس میں کہا کہ میرے جنازے میں کچھ لوگوں کو شریک نہ ہو، جس کے نتیجے میں رات کی تاریخ میں بیوی کا جنازہ ہوتا ہے. جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، عموماً جو باتیں نہیں پڑھی جاتی تو میں آپ کی گزارش کر رہا ہوں کہ جب دفن ہو گئے جنازہ جناب زہرا کا، امیر المومنین کو کئی قبریں بنانی پڑی. آج بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ بی بی کی قبر کہاں. روایات کے اعتبار سے پیغمبر نے فرمایا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان اس میں بھی فاصلہ ہے، کہاں ہے نہیں پتہ. عام طریقے شہرت بقی، بقی بھی پورے طریقے سے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ہے، کیونکہ علماء ایران کی تحقیق کے مطابق جن فاطمہ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. یعنی آج تک بی بی کی قبر کا پتہ نہیں، کیونکہ امیر المومنین نے کئی قبریں بنا دی تھی تاکہ اگر کوئی تلاش بھی کرنا چاہے تو ڈھونڈ نہ سکے کہ زہرا کی قبر کون سی. جو مسائل شروع میں ہوئے جو میں نے بیان کروں گا اسی پہ اکتفا نہیں ہوئی. امیر المومنین نے ان حالات میں جب بیوی کو دفن کیا گیا ہے، دوسرے دن پتہ چلا زہرا کی شہادت واقع ہو گئی اور انہیں بغیر ہمیں خبر کیے ہوئے دفن کر دیا گیا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں کہ زہرا پہ ہمارا گرفت تھا، وہ ہمارے رسول کی بیٹی تھی، ہم ان کی قبر ڈھونڈیں گے، قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے، اس کو جنازہ نماز جنازہ کریں گے. ایک مجمع پہنچا جہاں ان کو ایک امکان تھا کہ یہاں پہ قبر ہے. ایک قبر کے قریب پہنچ گئے. علی جو اب تک خاموش تھے، ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی تھی، جب دیکھا کہ اگر ہمیں انہیں اجازت دیں گے تو یہ ظاہر ڈھونڈ لیں گے کہیں نہ کہیں سے قبر زہرا کو، تو روایت کہتی ہے امیر المومنین قبر کے اوپر ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، ذوالفقار علم امیر المومنین کے بہن عباس سے کف جاری ہے، بس سے مجمع آگے بڑھا، ہم اسے کھودیں گے، ہم نماز پڑھیں گے.
مولانا ہم نے سب برداشت کیا، یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہیں ضرورت ہو تو آگے بڑھو۔ جناب ام المومنین کی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان لوگوں سے کہ خبردار اس وقت علی کے مقابلے میں نہ جانا۔ جو لوگ آئے تھے ان سے کہا علی کے مقابلے میں نہ جانا، پیغمبر سے میں نے سنا ہے جس وقت علی مٹی کے گھوڑے کا سوار ہو، ذوالفقار علم منہ سے جاری، اگر کسی نے مقابلہ کیا اور مارا گیا تو سیدھا جہنم میں جائے۔ ان کے اس کہنے سے ہی مجموعہ واپس جائے۔ یعنی کیسا کیسا ظلم ہوا ہے اہل بیت رسالت کے ساتھ۔ زندگی میں ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، ادھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی مسر لیالیہ۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ اگر روشن دن پہ پڑھتے تو شب تاریک ہو جاتی۔ یہ کم رونے کی بات ہے۔ آپ 1400 برس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیوی کو آنسو بہانے کے لیے۔ نبی کو گزرے ہوئے بھی 1-2 دن گزرے ہیں، اور رسول اللہ کی بیٹی جب آنسو بہا رہی ہے، مدینے کے لوگ آ کے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ ہم وقت رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے، اور جب امیر المومنین زہرا سے کہتے ہیں، مولا سے بی بی فرماتی ہیں علی ان سے کہہ دو کچھ دن کی مہمان ہوں، زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں رہوں گی۔ علی کیسے ان لوگوں کی شکایت کو برداشت کرتے؟ امیر المومنین نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا بیت الحزن، صبح پہنچاتے تھے، دن بھر بیوی وہاں روتی تھی، شام کو واپس لاتے تھے۔ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا جس کے سائے میں بیوی رویا کرتی تھی۔ افسوس اہل بیت رسالت پہ کیا کیا ظلم ہوئے۔ ایک دن بیوی جب وہاں سے چلی ہے، روز کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی رنجیدہ تھی، آنسو رک نہیں رہے تھے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بیوی آج کچھ زیادہ آپ رنجیدہ ہے، کہا علی میرا وہاں نہیں رویا، لوگوں کو گوارا نہیں ہوا، یہ علی اس کھجور کے درخت کو کاٹ دیا گیا جس کے سائے میں بیٹھ کے میں اپنے بابا کو آنسو بہایا کرتا۔ عزیزو، جس فاطمہ کے دروازے پہ رسول اللہ سلام کرتے تھے، جس فاطمہ کے دروازے پہ ملائکہ کروبین آتے تھے چکیاں پیسنے، بچوں کی گہوارہ جمانی کرنے کے لیے، اس فاطمہ کے دروازے پہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے آگ اور لکڑی لے کے آ رہے ہیں، اور نبی کی بیٹی جب آ کے ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہی ہے تو انہیں دروازہ جلا دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے علی کیوں نہیں آئے؟ زہرا کو کون بھیجا؟ علی کو آنا چاہیے تھا نا، زہرا کے ساتھ سب کچھ ہو گیا، امیر المومنین کو آنا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے پاس سے زہرا مدافع ولایت تھی، ہر لمحے امیر المومنین کی حفاظت کی ذمہ داری زہرا پہ آن پڑی تھی۔ علی نے فاطمہ کو دروازے پہ نہیں بھیجا تھا، زہرا نے علی کو روکا تھا، علی تمہیں دروازے پہ جانے کے لیے میں جائے گی ان سے بات کرنے تھی۔ رسول اللہ کی بیٹی دروازے پہ آئی، مگر کیا ہوا رسول کی بیٹی کے ساتھ؟ دروازہ جس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا زہرا کا، گفتگو آگے بڑھی، ایک شخص کا غلام تھا، اس نے کوڑا نکال کے اس ہاتھ پہ مارا، اتنا زوردار کہ پوری زندگی گزر گئی۔ بی بی کے ہاتھ میں وہ قوت نہیں آئی کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ اس کے بعد گھر میں آگ لگانے کی جب دھمکی دی گئی، رسول کی بیٹی کہتی ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں رسول سے رشتے کا پاس و لحاظ نہیں، کا خوب پاس و لحاظ ہے، لیکن اگر علی کو نہ نکالا تو ہمیں گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کہا نہیں گیا، دروازے میں آگ لگائی گئی، پیروں سے اتنی زور کا دھکا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ پہلو میں زہرا پہ گرا،
زہرا پس کے رہ گئی، پسلیاں ٹوٹی، جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی، بی بی خبوص سے گرتے گرتے غش کھاتے کھاتے اچانک آواز دیتی، فضا ذرا مجھے سنبھالو، میرا بچہ محسن شہید ہو گئے۔ خدا آپ کو کس سبب میں نہ بنا سوائے میں رہتا تھا۔ اس طریقے سے بیوی کی زندگی گزر رہی خزانداران امام علی مقام۔ ایسے میں بھی علی سے اپنی کوئی بات نہیں کی بیوی نے میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب بھی علی باہر سے آتے دل جوئی کی باتیں کرتے، کیونکہ جانتے تھے باہر علی کا کوئی اپنا نہیں رہ گیا تھا۔ تو جب علی اندر باہر آتے تو کوشش کرتی کہ آپ کے دلے ہوئے دکھے ہوئے دل پہ مرہم رکھا جائے۔ علی اب آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ مولا فرماتے زہرا اب حالات اور بدل گئے، اب ہم سلام کرتے ہیں کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا۔ امیر المومنین کو تسلی دیتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن جب بی بی علی آتی تھی اس بات کی کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو زہرا مجھے تسلی دے، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں، میرا اپنا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے ایک دن جب دیکھا سویرے سے اٹھ کے زہرا گھر کے کام کاج میں لگی ہے، کپڑے دلاتی ہے، کبھی گھر کے باقی مندہ کام کو پورا کرتی ہے، تو میرے مولا فرماتے ہیں بی بی آج کو زیادہ مصروف رہتا رہا، کہاں علی؟ بابا کو خواب میں دیکھا، بابا فرما رہے تھے فاطمہ وہ وقت قریب ہے جب تم ہمارے پاس آ جاؤ گی، یہ لگتا ہے میری زندگی میں اب زیادہ وقت باقی نہیں بچا ہے، اس لیے میں وہ سارے ارمان پورے کرنے چاہتی ہوں جو بچوں سے مربوط ہیں۔ علی باہر چلے گئے، اپنے گھر کی کنیز سے فرماتی ہے میں محراب عبادت میں جا رہا ہوں، بچے بھی باہر جا چکے ہیں، علی بھی نہیں ہے۔ دیکھو جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تم سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب آواز بند ہو جائے سمجھنا میں اس دنیا میں نہیں ہے۔ عزادارہ نے صدیق طاہرہ وہ بیوی کنیز سنتی رہی، اچانک آواز بند ہوئی، ادھر ادھر سے دیکھا کوئی آواز نہیں آئی، اندر گئی، دیکھا رسول کی بیٹی خدمت رسول میں پہنچ گئی، رونا شروع کیا۔ اچانک یاد آیا بیوی نے کہا ہے میرے بچے آئے میری شہادت کی خبر نہ دینا، پہلے ان سے کہنا کھانا کھا لو پھر بتانا تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں۔ آنسوؤں کو پوچھا بیوی نے، دروازے میں پہنچ گئی، تھوڑی دیر میں حسنین آئے، کنیز خانہ سے پوچھا ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس لے چلتی ہوں۔ کہا کیا کہا؟ کبھی تم نے دیکھا ہے بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا ہو؟ پہلے ماں کے پاس لے چلو۔ وہ بیوی کہتی ہے مگر بچوں اب تو روز بغیر ماں کے کھانا کھانا ہے، اس لیے کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ حسنین ماں کے پاس گئے، روئے تڑپے، پھر خیال آیا بابا نہیں ہے، دوڑے ہوئے مسجد نبوی کے طرف گئے، جا کے بابا کو خبر دی بابا ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ صحابی علی کو ہم نے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس خبر نے علی کو پریشان کیا۔ روایت کہتی ہے جب علی گھر کی طرف آ رہے تھے کئی مرتبہ لڑکھڑائے، کئی مرتبہ غش کھا کے گرے، پھر اٹھے اور پھر گھر کے گھر آ گئے۔ شاید ذہن میں ہو میں آتا تھا، زہرا میرا حوصلہ بناتی تھی، آئے زہرا کے پاس آواز دی فاطمہ علی آیا ہے۔ کوئی آواز نہیں آئی، آواز دی فاطمہ علی آیا ہے۔
پھر کوئی فرق نہیں پڑا. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا زہرا علی ایک مرتبہ گزری کیفیت میں تبدیلی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی. امیر المومنین نے اسما سے کہا غسل کا انتظام کیا جائے. انتظام ہو گیا. امیر المومنین غسل دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اسما سے کہا تم پانی ڈالو ہم غسل دے رہے ہیں. علی غسل دے رہے ہیں بی بی کو. اچانک غسل دیتے دیتے ہاتھ پسلیوں پہ پہنچے. روایت کہتی ہے واہ محمد آگے ایک مرتبہ شیر خدا زمین میں بیٹھے. سلمان گھر کے باہر کھڑے تھے. آواز دی مولا کیا زہرا کا جانا آپ کے لیے بدل شاق ہے؟ علی کہتے ہیں بے شک مگر اس وقت کوئی اور وجہ ہے جو میرے منہ سے چیخ نکلی. کا کیا وجہ ہے؟ کہا میں غسل دے رہا تھا. غسل دیتے دیتے ہاتھ پسلیوں پر پہنچے. وہ پسلیاں جو دروازہ کے اندر سے ٹوٹ گئی تھی. چیخ اس لیے نکلی اتنا زمانہ گزر گیا. زہرا نے آج تک یہ نہیں بتایا علی تمہارے گھر میں ہماری پسلیاں بھی ثابت نہیں ہے. ازاداران امام علی مقام ازاداران صدیقہ طاہرہ بی بی کا غسل مکمل ہو گیا. امیر المومنین نے بچوں سے کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. سارے بچے اکٹھے ہوئے. ماں کو آنسوؤں کے درمیان الوداع کہنے لگے. حسن حسین ایک دیوار سے لگے کھڑے ہیں. امام فرماتے ہیں بیٹا حسین تم ماں سے نہیں ملو گے. کہ بابا ہم کبھی ماں کے پاس اس وقت تک نہیں گئے جب تک ماں نے ہمیں آغوش پھیلا کے نہیں بلایا. آج بھی اگر اماں چاہتی ہیں ہم ان سے ملنے آئے انہیں آغوش پھیلانی ہوگی انہیں بلانا ہوگا. روایت کہتی ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے. فضا میں ایک آواز گونجی آ میرے لال حسین آ جا. حسین دوڑے ہوئے گئے ماں کے سینے سے لپٹ گئے. شاید کہا ہو ماں آج آپ کا آخری دن ہے. آپ نے حسین کو بلایا. دوڑا ہوا آپ کا لڑکا آیا. ماں وعدہ کرو کل کربلا میں 10 محرم کو جب ہم اپنے گھوڑے سے گریں گے شملہ ہمارے گلے پہ خنجر پھیرے گا ہم آواز دیں گے اماں. وعدہ کرو ماں بقی چھوڑ کے کربلا ہوگی اپنی آغوش میں ہمارا سر لوگی تاکہ جب شمر کے کند خنجر کی حدت کا احساس ہو رہا ہو اس وقت آپ کی آغوش کی نرمی کا بھی احساس ہو رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وستعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى عدة الظهر والرقيقة وبعدها ومنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين وعلى ولد ونسكن فصرف على الكل اپنی بارگاہ میں شرکت قبولیت عطا ہم سب کے گناہوں صغیرہ کو معاف فرما. لا آمین. ہم سب کی محمید کی مغفرت فرما. لا آمین. جنبوں کی خواہشات کے لیے کوئی گناہ ہو کیونکہ محضر تمام ہدایات اپنے بارگاہ میں برکت لا آمین. دنیا بخش العالمین کو اس کا نبوت لا آمین. لا آمین. ہمارے زمانے کے ایمان کے ضرور لا آمین. لا آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.